मुक़द्दस हस्तियों को कहते हैं, हम तो अपने सहाबा किराम को कहते हैं, खुलफाए राशिदीन को कहते हैं, हम तो हज़रत अबू बकर को रज़ी अल्लाह कहते हैं, हम हज़रत उमर को खलीफा दोम को कहते हैं, हम हज़रत उस्मान को रज़ी अल्लाह कहते हैं। इसलिए कि अहले बैत को क्या पर। और याद रखना, यजीद का सिर्फ जुर्म ये नहीं था कि यजीद ने आले रसूल को कत्ल कराया, नहीं, खुदा की कसम यजीद का जुर्म ये नहीं था कि सिर्फ उसने आले रसूल को कत्ल कराया, यजीद ने गिलाफ काबा को भी आग लगाई थी। यजीद का जुर्म एक नहीं है। आज जिसको रजी अल्लाह कहते हो, आले बैत की दुश्मनी में तुम कहते हो यजीद को रजी अल्लाह अमीरुल मोमिनीन कहने से क्या आले बैत की नफी हो जाएगी? उनके बाप दादा आले रसूल की नफी नहीं करा सके, तुम क्या आले बैत की नफी कराओगे? तुम क्या कराओगे? तुम यजीद को सिर्फ इसलिए कहते हो रजी अल्लाह, क्या आले रसूल का? नहीं, यजीद को रजी अल्लाह कहने से पहले सोच लेना कि गिलाफ काबा को आग लगाने वाला ये बदबख्त था, मस्जिद नबवी में घोड़े बांध के मस्जिद नबवी के तकद्दस को पामाल कराने वाला ये बदबख्त था। यजीद को रजी अल्लाह कहने से पहले सोच लो कि कायनात का सबसे बड़ा शराबी और कायनात का सबसे बड़ा जानी ये यजीद था। वाक़या हिर्रा में 18,000 औरतों के साथ ज्यादती कराई जिसने, ये बदबख्श यजीद था। यजीद का जुर्म सिर्फ आले रसूल का कत्ल नहीं था। आज किसी चीज का, किसी एक मेरे भाई का, नेट की दुनिया मेरे स्टूडेंट भाई बैठे, खुदा की कसम आज पूरी दुनिया के अंदर किसी एक बंदे का नाम लिखकर, उसके स्पेलिंग लिखकर डाल दो नेट के ऊपर, उसका शजरा आ जाता है कि ये कौन है, इसके बाप का नाम क्या है, इसके मोहल्ले का नाम क्या है, ये कहाँ पढ़ा है, ये कहाँ का रहने वाला है, इसका बाप कौन था, इसका दादा कौन था, इनका खानदान कौन था, ये काम क्या करते थे। नेट पूरी दुनिया का शजरा सामने ला के रख देता है। मैंने कहा आज जब तुम यजीद को रजी अल्लाह कहते हो तो नेट की दुनिया पर जब दुनिया गैर मुस्लिम यजीद का नाम देखते हैं तो उन्हें खिलाफे काबा को आग लगाने वाला यजीद नजर आता है। तुम यजीद को रजी अल्लाह कहते हो तो पूरी दुनिया को यजीद मस्जिद नबवी के तकद्दस पामाल कराने वाला नजर आता है। वाक़या हिर्रा में औरतों के साथ ज्यादती कराने वाला यजीद नजर आता है। मैंने कहा आज तुम यजीद को रजी अल्लाह कहते हो तो असहाबे रसूल की औलाद को कत्ल कराने वाला यजीद नजर आता है। मैंने कहा फूफी के साथ निकाह को जायज करार देने वाला, फूफी के साथ खुदा की कसम निकाह को जायज करार देने वाला यजीद नजर आता है। मैंने कहा आले मोहम्मद को कोई फर्क नहीं पड़ता यजीद को रजी अल्लाह कहने से, लेकिन जब दुनिया यजीद को रजी अल्लाह कहती है तो खुदा की कसम हम तो अपने अकीदे में हजरत अबू बकर को रजी अल्लाह कहते हैं, हम तो हजरत उमर को कहते हैं, हम तो हजरत उस्मान को कहते हैं, लेकिन जब यजीद को दुनिया रजी अल्लाह देखती है तो फिर पूरी दुनिया कहने पर मजबूर हो जाती है अगर यजीद रजी अल्लाह है तो फिर सारे रजी अल्लाह ऐसे ही होते हैं। इसलिए कि आज सहाबा किराम की तौहीन न किया करो, इसलिए कि सहाबा की मुकद्दस जिंदगियों को दागदार न किया करो यजीद जैसे खबीस को। आज अकीदा क्या बयान करते हो आले मोहम्मद के? हमारा खुदा की कसम मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत से मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी से लेकर हरनौली शहर के एक एक सुन्नी तक, हाजी फजल करीम से लेकर दाता दरबार के खतीब तक और काता दरबार के खतीब से लेकर साहबजादा अब्दुल मालिक मियाँ वाली तक और मौलाना फिदा मोहम्मद वकास से लेकर इस हरनौली शहर के एक एक सुन्नी का अकीदा ये है कि सहाबा किराम के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। सहाबा के बगैर अहले सुन्नत का ईमान मुकम्मल नहीं होता। मैंने कहा जी ईमान किस वजह से मुकम्मल नहीं होता? मैं अगर कह दूं कि इस मेंबर पे सरदार अख्तर अब्बास साहब का मैं जिंदगी भर देन नहीं दे सकता तो मुझे मौलाना मदर अलवी साहब और मौलाना रमजान नईमी साहब कहें साकी साहब आप मेंबर पे कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेंबर पे कह रहे हैं कि मैं सारी जिंदगी सरदार अख्तर अब्बास साहब का देन नहीं दे सकता। आपकी वजह क्या? कौन सा ऐसा एहसान किया? आप कहते मेरी आने वाली नस्लें इसका देन नहीं दे सकती इनका। तो मैं मेंबर पे एक बात का जवाब दूंगा कि भाई आज से 30-35 बरस पहले मेरे वालिद साहब इस इलाके में आए तो दहशत गर्दों ने मेरे वालिद की गाड़ी पर हमला किया और कलाशनकोफ के ब्रस्ट मारे तो सरदार अख्तर अब्बास के खानदान के बड़ों ने मेरे वालिदे मोहतरम के गाड़ी के आगे खड़े होकर उन्होंने दहशत गर्दों को भगाया
اور میرے والد کی جان بچائی اور ان کو لاہور پہنچایا، تو آج 30 سال بعد میں کہہ سکتا ہوں نا کہ میرا خاندان، میری آنے والی نسلیں خدا کی قسم اس گھر کا دین نہیں دے سکتی۔ میں نے کہا ہم کہتے ہیں صحابہ کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، صحابہ کے بغیر ہمیں جنت نہیں ملنی۔ خدا کی قسم ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جب میں اسلام کی تاریخ پڑھتا ہوں نا، اسلام کی تاریخ پڑھتا ہوں تو رب اکبر کی قسم مجھے اسلام کی ایک جنگ بھی علی کے علاوہ کوئی جتائی نہیں دیکھا ہے۔ ایک جنگ یہ نعرہ جتنا میرے بھائی نے لگایا نا، ایک اکیلے بندے کی آواز۔ اب مجھے پتہ لگا میں ہرنولی میں موالیوں کو نہیں پڑھ رہا، رائے ونڈ میں تبلیغی جماعت کو درس دے رہا ہوں۔ کہتے ہیں نا صحابہ کا ذکر نہیں، اب مجھے کہنے کی اجازت دے دیں۔ تم کہتے ہو کہ شیعہ جو ہے خدا کی قسم علی کا نام آئے اور کوئی نہ بولے، بھائی میں نہیں جانتا، یہ میرے خلیفہ اول بتاتے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں جب اسلام پھیلنے لگ گیا نا، لوگ بڑی بڑی تعداد میں، رمضان نعیمی صاحب دعوت ذل شیرہ کے بعد کہ وہ کہنے لگے جی کہ سارے مسلمان ہونے شروع ہو گئے، سارے ادھر کے ابو آگئے، ادھر کے آگئے، ادھر کے آگئے، ادھر کے آگئے، سارے بڑے خدا کی قسم سارے اکٹھے ہو گئے نا۔ اب حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو جاتا مسجد نبوی میں، اور میں حضور کی بارگاہ میں، حضرت ابوبکر فرماتے ہیں اب بھی جو نہ بولے گا نا، اب حضرت ابوبکر کا فرمان سن لینا، گھر میں جا کے فیصلہ کر لینا کہ حضرت ابوبکر نے پیمانہ کیا بتایا، حضور کی معرفت کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں جب رش ہو جاتا ہے نا مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تو میں حضور کی بارگاہ میں جاتا، میں کہتا آقا میں بڑا پریشان۔ حضور کہتے ہیں ابوبکر کیوں پریشان ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ لوگوں کا ہجوم ہو جاتا ہے، اتنی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں کہ مسجد نبوی اندر سے بھی بھر جاتی ہے، باہر سے بھی بھر جاتی ہے۔ سرکار کہتے ہیں ابوبکر اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے نا کہ ہماری دعوت پر اللہ کے دین کو لوگ قبول کر کے آ رہے ہیں ہمارے پیچھے۔ حضرت ابوبکر فرماتے کہ میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ لوگ اتنی تعداد میں آ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ اتنے بڑے مجمع میں مجھ ابوبکر کو پتہ نہیں چلتا کہ ان میں ہمارا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اپنا کون ہے، غیر کون ہے۔ اور یا رسول اللہ جب آپ نماز پڑھاتے ہیں نا تو مجھ ابوبکر کو پتہ نہیں چلتا ان نماز پڑھنے والوں میں منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ اب بھی مجمع نہ بولے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں میں نے جب سرکار کی بارگاہ میں یہ میں ایسا حوالہ دے کے نہیں جا رہا، خدا کی قسم سوائے کے مورکا، امام حاکم کی حاکم مسند اور امام نسائی کی نسائی شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف کا فضائل صحابہ باب اٹھا کر دیکھ لینا کہ جوید اکبر ساکی غلط روایت پڑھ کے نہیں جا رہا۔ حضرت ابوبکر فرماتے جب میں نے سرکار کی بارگاہ میں کہا نا یا رسول اللہ نماز پڑھنے والوں میں مجھے نہیں پتا چلتا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، حضور کہتے ہیں ابوبکر آج کے بعد قیامت تک کے لیے میں محمد تجھے پیمانہ بتا دیتا ہوں کہ چاہے تو کعبۃ اللہ کے اندر ہو، چاہے تو مسجد نبوی کے اندر ہو، چاہے کائنات کی کسی عبادت گاہ کے اندر ہو، کسی محلے میں ہو، کسی علاقے کے اندر ہو، ابوبکر جہاں کہیں بھی لوگوں کا ہجوم دیکھنا تم میرے بھائی علی کا ذکر شروع کر دینا، میرے بھائی علی کا، میرے بھائی علی کا، اب بھی میرے بھائی علی کا ذکر شیر دینا۔ ابوبکر کائنات میں علی کا ذکر سن کے جس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اسے مومن سمجھ لینا، علی کا ذکر سن کے جو چپ بیٹھا رہے اسے منافق سمجھ لینا۔ بس اس لیے کہ یہ پہچان ہمارے خلیفہ اول نے بتائی کہ آپ بھی کو خاموش بیٹھے، اس لیے کہ جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے نا ولایت علی کا، جس کی ماں نے دودھ پلایا، علماء بیٹھے میں معذرت کے ساتھ میں اپنا عقیدہ مجھے نہیں پتا میرے بھائی کا عقیدہ کیا ہے، مجھے نہیں پتا، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا میرے بھائی کا عقیدہ کیا ہے، ہاں اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کسی کا عقیدہ کیا ہے، لیکن یاد رکھنا خدا کی قسم تمہاری بخشش اعمال پہ نہیں ہونی، عقیدے پہ ہونی ہے۔ یاد رکھنا اعمال پہ بخشش نہیں ہونی، عقیدے پہ ہونی ہے، اور عقیدہ نام ہے علی کی ولایت کا، عقیدہ نام ہے علی کی ولایت کا۔ اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا، علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا، علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا، سارے اعمال تیرے منہ پہ مارے جائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائے شیطان کی کیا دشمنی تھی؟ مجھے سردار صاحب نے حکم دیا ولایت کے والے سے جملہ کہتا جاؤں، مجھے کوئی بتائے کیا کوئی جنگ تھی جاگیر کی، کوئی جنگ تھی علامہ صاحب جائیداد کی؟ شیطان سے جناب آدم کی کیا دشمنی تھی؟ تو گھر بار کا جھگڑا تھا، بھینسوں کا جھگڑا تھا، کوئی بینک بیلنس کا جھگڑا تھا، کوئی بتائے کیا جھگڑا تھا؟
حضرت آدم سے تو کوئی جھگڑا نہیں تھا، حضرت آدم سے کیا اتنی بات تھے، اللہ نے کہا جا میرے آدم کو سجدہ کر، ہاتھ جوڑ کے کھڑا گیا ہے خالق کائنات میں مجھ سے زیادہ سجدے تجھے کسی نے نہیں کیے، نہ تیری نوری مخلوق نے کیے، نہ کوئی اور کرے گا جتنی میں نے عبادت کی، لیکن میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہا خالق اس لیے نہیں کروں گا ساری عبادتیں کرنے کے بعد کہ آدم مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ کیا کہا؟ اعتراض یہی تھا نا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، میں بڑے مجمع میں اپنے شیعہ بھائیوں کو پوچھتا ہوں، سنیوں کو پوچھتا ہوں کہ آدم پہ اعتراض کیا تھا؟ کوئی جھگڑا تھا، کوئی جائیداد کا، کوئی دشمنی تھی، قتل 200 قتل کا؟ نہیں، خالق تیری عبادت کروں گا، اس کی نہیں کروں گا، اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے نہیں کروں گا کہ خالق یہ بنا ہے مٹی سے، یعنی اعتراض کس پہ؟ مٹی پہ، آدم پہ نہیں، کہ یہ مٹی جو ہے یہ حقیر ہے، میں آگ سے بناؤں افضل ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تو نے میرے امر کا انکار کیا، اب جو امر کو جانتا ہے وہ بھی خاموش رہے کہ امر ہوتا کیا ہے۔ ہاں میرے امر کا تو نے انکار کیا، تو نے اپنے سجدوں پہ ناز کیا، تو نے اپنی عبادتوں پہ ناز کیا، تو نے اپنی عبادتوں پہ ناز کیا۔ اے ابلیس جا، تو نے آج میری چھوٹی سی مٹی کے بنائے ہوئے آدم کا انکار کیا، اگر میں تجھے قیامت تک کے لیے شیطان نہ بنا دوں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ میں کہتا ملا جو اللہ شیطان کے سارے سجدے ساری عبادتیں اس کے منہ پہ مارتا ہے چھوٹی سے مٹی کے انکار کی وجہ سے کہ تو مٹی کا انکار کرتا ہے، میرے مٹی کے بنائے ہوئے آدم کا انکار کرتا ہے، میں کہتا ملا آج تو اپنی عبادتوں پہ ناز کرتا ہے، اپنے روزوں پہ، اپنی تراویحوں پہ، اپنے روزوں پہ، اپنے حج و زکوٰۃ پہ، اپنی خمس پہ آج فخر کر کے کہتا ہے کہ خدا کی قسم جو اللہ چھوٹی سے بنائے ہوئے آدم کے انکار کی وجہ سے اس کی عبادتیں اس کے منہ پہ مار کے شیطان بنا دیتا ہے، جو مٹی کے بابوت اور آپ کا انکار کرے گا وہ کیا کہلوائے گا؟ مٹی کے بنائے ہوئے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا علی کی ولایت کا کہ میرے دوستو بس میرے بھائیو یاد رکھنا ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ بس آخری جملے میں اپنے وقت کے اندر ختم کروں گا جو مجھے سردار صاحب نے وقت دیا، بھی مصائب بھی میں نے پڑھنے ہیں، کیونکہ جب تک مصائب نہیں ہوں گے میری آقازادی راضی نہیں ہوگی۔ حسنین کی ماں فضائل سننے کے لیے نہیں آتی، اپنے بیٹے کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ بس میں مصائب شروع کرنے والا ہوں تھوڑی دیر میں۔ صحابہ کے متعلق ہمارا ایمان کیا، آخری بات کر کے گفتگو کو مصائب کی طرف، کہ ہمارا ایمان صحابہ کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک جنگ بھی اسلام کی علی کے بغیر کسی نے نہیں جیتی، علی کے بغیر خدا کی قسم کسی نے جیتی۔ چلو جی ساری جنگیں چھوڑ دے، سردار صاحب ایک ہی جنگ لے لیں جس کا نام ہے خیبر۔ خیبر کی جنگ آپ نے بچے کو پتا ہے، میں پڑھنے نہیں لا، مداشاہ صاحب اتنا پڑھ گئے ہیں کہ اب پڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں مجھے کوئی بتائے خدا کی قسم کہ ایک خیبر کی جنگ کو دیکھ لیں، مجھے کوئی عالم، کوئی دنیا کا خطیب، مجھے دنیا کا کوئی محدث دکھا دیں کہ کیا اس خیبر کی جنگ میں کیا بڑے سے بڑا سیف اللہ میرے نبی کے ساتھ نہیں تھا؟ اب بھی اگر خاموش ہو کے سنو گے نا، میں خدا کی قسم بڑے سے بڑا سیف اللہ کیا میرے نبی کے ساتھ موجود نہیں تھا خیبر کے میدان کے اندر؟ کوئی مجھے بتائے بڑے دعوے کرنے والے، بڑے دعوے کرنے والے، بڑے ملک کی فتوحات کی باتیں کرنے والے کیا خیبر میں موجود نہیں تھے؟ ہاں مجھے کوئی بتائے۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا صحابہ کے بغیر، لیکن ایک جنگ خیبر میں کون موجود نہیں تھا؟ کیا بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، سارے نبی؟ بھائی جنگ کا فیصلہ تو 2 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، خیبر کے میدان میں 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، ہفتہ گزر گیا، ہفتہ نہیں گزرا 2 ہفتے گزر گئے، 2 ہفتے نہیں گزرے 15 دن گزر گئے، 17 دن گزر گئے، 20 دن گزر گئے، 25 دن گزر گئے۔ بڑے سے بڑا بہادر میرے نبی کے ساتھ تھا، 30 دن گزر گئے، 35 دن گزر گئے، 36 دن گزر گئے، 38 دن گزر گئے، 39واں دن آیا، دوپہر گزری، شام ہو گئی، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اب آخری جملہ اب بھی اگر ضائع ہوگا میں سمجھوں گا میری مجلس کا شاید میں حق ادا نہیں کر سکا آج کی اس مجلس میں، اس علاقے میں۔ خدا کی قسم جب سردار صاحب 39واں دن گزرا، شام کا ٹائم ہوا نا، میرے نبی نے سب کو جمع کیا، سب کو بلا کے کہا میرے پیارے صحابہ، میرے کلمہ پڑھنے والوں، میری جان سے پیارے میرے صحابہ، اور میرے صحابہ آج کتنے دن گزر گئے؟
آقا 39 دن گزر گئے، 39 دن گزر گئے، آج 39 دن گزر گئے، سرکار کہتے 39 دن کا کوئی پتہ ہی نہیں، 39 دن گزر گئے، کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ دو آدمی مرب و انتر، یہ نہیں مارے گئے، یہ تم سے قلعہ فتح نہیں ہوا؟ یا رسول اللہ بات کرنی آسان ہے، یا رسول اللہ بڑے بہادر ہیں، اتنے بہادر کہ تھوڑے دن پہلے جنگل میں بارات جا رہی تھی، ڈاکو پڑ گئے، اور یہ دونوں پہلوان وہاں گئے، انہوں نے ہاتھی کا بچہ پکڑا، اور ہاتھی کا بچہ پکڑ کے ان کو اتنا مارا کہ ڈاکو بھاگ گئے۔ سرکار کہتے ہیں میں نے خیبر کے قلعے کی فتح کی بات کی ہے، فضائل کی بات نہیں کی، میں نے خیبر کے قلعے کی فتح کی بات کی، 39 دن گزر گئے، نہیں یا رسول اللہ کل صبح انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ قبلہ خیبر کو فتح کر لیں۔ اب سننا میاں والی ہرنولی شہر کے شیعہ سنی بھائیو، ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوتا، ایمان ہمارا جنت ہمیں نہیں ملنی، ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوتا۔ سرکار کہتے ہیں 39 دن گزرے، یا رسول اللہ کل 40واں دن جو آئے گا نا، اب بھی ہرنولی کے لوگوں خدا کی قسم سرکار کے یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے سرکار کا جملہ ہے، اگر اب بھی اس جملے کو کوئی بیٹھ کے سنے گا نا، خدا کی قسم مجھے بھی تکلیف ہوگی کہ شاید میں نے آج بی بی بطول کے دربار میں اپنی حاضری کا حق ادا نہیں کیا۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا صحابہ کی محبت کے بغیر۔ کہا میرے صحابہ 39 دن گزر گئے ہیں، آج تک تم سے قلعہ فتح نہیں ہوا نا، کل صبح یا رسول اللہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ میرے آقا کہتے ہیں میرے پیارے صحابہ 39 دن تک کچھ نہیں ہوا نا، کل 40ویں دن میں صبح کو اس شخص کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ پتہ نہیں کیا پڑھ گیا، خدا کی قسم سرکار کا جملہ، سرکار کا جملہ، خدا کی قسم میں نے نہیں کہا خیبر کی تاریخ اٹھا کے دنیا پڑھ لے، میں نہیں کہہ رہا، ویڈیو موجود ہے، میں نہیں کہتا، سرکار کہتے ہیں میرے صحابہ میں کل اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں گنبد خضرا کے والی، اے کائنات کے آقا، اے وجہ تخلیق کائنات، آقا آپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک صادق پیغمبر کا جملہ جو خدا کے بغیر کلام نہیں کرتا، آقا میرے سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، لیکن آقا کہتے ہیں کہ میں کل 40ویں دن اس کے ہاتھ میں علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ آقا میں عرض کرتا ہوں آقا میرے ماں باپ آپ کی نالین پہ قربان، جو 39 دن لڑتے رہے ان میں ایک بھی مرد نہیں تھا، 39 دن خدا کی قسم، اس لیے کہ آج 40ویں دن اسے دوں گا۔ کہا نہیں، میں اس کے ہاتھ میں کس کو علم دیا، لیکن آج ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے میں نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں ساقی صاحب ایمان مکمل کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا جی آپ بتا دیں ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کہنے کہ ساقی صاحب ایمان اس لیے مکمل نہیں ہوتا، صحابہ کے بغیر ہمیں نجات نہیں ملنی، اس لیے نہیں ملنی۔ میں نے کہا وجہ؟ کہہ لگے صحابہ کے بغیر اس لیے ایمان مکمل نہیں ہوتا کہ وہ میرے نبی سے پیار کرتے تھے، میرے نبی سے پیار کرتے تھے، میرے نبی سے محبت کرتے تھے، اس لیے صحابہ کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ملا جی عدل تو ہمارے دین میں ویسے ہی ہم نے رکھا نہیں ہے نا، لیکن خدا کی قسم عدل کا ترازو کبھی تھام کے بات کرنا ہرنولی شہر کے اندر کہ آج صحابہ کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کہ صحابہ میرے نبی سے پیار کرتے تھے، جو نبی سے پیار کرے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور نبی جن سے پیار کرے ان کا تو نام تک نہیں لیتا، نام تک نہیں لیتا۔ میں نے کہا ان کا نام تک نہیں لیتا۔ لیکن میرے بھائیو بس میرا وقت پورا ہو گیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ضرور حاضری دوں گا۔ میں نے آغاز میں کیونکہ ذاکر صاحب بھی آ گئے ہیں اور میرے بعد انہوں نے پڑھنا ہے، میرا 2 بجے تک کا تھا، میں یہ ممبر جو ہے آل محمد کا ممبر ہے، آل محمد کے ممبر پہ خدا کی قسم، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ میرا ایمان ہے جو ایک پیسہ بھی جناب اصغر کے نام پہ بننے والی بارگاہ کو دے گا، خدا کی قسم میں گرنٹڈ میں یقین کے ساتھ رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کل 1 پیسے کے بدلے جنت میں محل لے گا۔ کل جناب علی اصغر کے میرے مصاحب کا بعد میں کر لیں، میں مصاحب پڑھنے لگا ہوں،
چلو کر لیں جی، کر لیں چلو کر لیں۔ ایک پیسہ بھی جو جناب اصغر کے نام پر دے گا اس شخص کو جنت میں خدا کی قسم علی اصغر کی دادی محل عطا کرے گی۔ اس لیے بڑی مہربانی، بس نہیں وہ 2 بجے کا جو بڑی مہربانی، سارے حضرات حصہ ڈالیں بارگاہ کے لیے، کوئی سنی کوئی دیوبندی کوئی اہل حدیث نہیں ہے۔ اس لیے ایک اور بات بتا دوں، سردار صاحب میری بات سن لیں، یاد رکھنا جس شہزادے کے نام پہ آج یہ بارگاہ بن رہی ہے، اللہ کی قسم علی اصغر نہ ہوتا کائنات کو رزق نصیب نہ ہوتا۔ اگر زمین پہ ایک قطرہ بھی میرے مولا علی اصغر کا گر جاتا نا، خدا کی قسم ایک قطرہ بھی، تو آج کائنات کو رزق نصیب نہ ہوتا۔ اس لیے کہ یہ احسان ہے جناب علی اصغر کا، جناب علی اصغر کا۔ تو سارے حضرات جو بھی میرے بھائی اس حیثیت کے مالک ہیں، جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ضرور ڈالیں، یہ حق ہے سادات کا، مکمل نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ آج صحابہ کرام سے خدا کی قسم ہمارا، بس بیٹھ جاؤ بیٹے بعد میں دے دینا، سردار صاحب کو ہی دے دینا، اس لیے کہ صحابہ کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جی ایمان کیوں نہیں؟ نے کہا جی نبی سے پیار کرتے۔ میں نے کہا نبی جن سے پیار کرتا ہے ان کا تجھے نام تک نہیں آتا، ہاں نبی جن سے۔ میں کہتا ہوں آج چھوٹے صحابی سے سردار صاحب لے کر بڑے صحابی تک، خدا گواہ ہے مجھے کوئی کائنات میں ایک مثال لا کے دکھا دے اس کے مقابلے میں کہ چھوٹے صحابی سے لے کے بڑے صحابی تک سارے میرے نبی کے دروازے پہ آتے ہیں، میرے نبی کے دروازے پہ آ کے بھائی جو میرا بھائی میری گفتگو سے کوئی پریشان بیٹھا ہے اس کا میرے پاس حل کوئی نہیں ہے، وہ میرے پاس اگر کوئی حل ہوتا تو میں اس کا بھی مداوع کر دیتا، وہ جانے بی بی جانے۔ تو میں ایک حوالہ دے کے کوئی مجھے کائنات کے اندر خدا کی قسم بتا دے، سارے صحابہ میرے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ خدا کی قسم نبی کے سامنے ہاتھ باندھ کے، نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، قدموں کا بوسہ لے کے، چھوٹے صحابی سے لے کر بڑے صحابی تک سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کی نالین پر قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کی نالین پر قربان، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کی نالین پہ قربان۔ لیکن دنیا والوں ساری کائنات میرے نبی کے دروازے پہ آ کے کہ آقا میرے ماں باپ آپ کی نالین پہ قربان، لیکن کائنات کا وہ آقا بطول کے دروازے پہ جا کے کہتا ہے بطول میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ میں نے کہا دنیا کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی بطول کے مقام کی۔ خدا کی قسم وہ بطول کو چھوٹی بطول ہے، وہ کو چھوٹی ملکہ ہے، چھوٹی شہزادی ہے، وہ کو عام حیثیت ہے۔ تم بحثیں کرتے ہو، لڑائی جھگڑے، مجھ سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ ساقی صاحب خدا کی قسم آپ اتنے بڑے اہل سنت بھی ہیں، شیعوں میں بھی جاتے ہیں، آپ بتائیں نبی کی ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹیاں تھیں؟ میں کہتا ہوں کیوں لڑتے ہو 4 بیٹیوں پہ؟ کیوں لڑتے ہو 1 بیٹیوں پہ؟ کیوں بحث کرتے ہو؟ کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی کہ نبی کی 1 بیٹی تھی یا 4 بیٹی تھی؟ اب میں شیعہ سنی بھائی سادات کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں کبھی نہ لڑا کرو کہ نبی کی 1 بیٹی تھی یا 4 بیٹی تھی۔ خدا کی قسم سردار صاحب تم 1 نہیں 4 نہیں 4000 بیٹیاں بنا لو، تم سے نبی کی 1 بیٹی تو پہچانی نہیں گئی۔ کیا بناؤ کیا پڑ گیا میں، خدا کی قسم مجھے نہیں پتا۔ 4000 بیٹیاں بنا لے دنیا، نبی کی 1 بیٹی خدا کی قسم نہیں پہچانی گئی۔ نبی کی 1 بیٹی تم سے پہچانی نہیں گئی، نبی کی 1 بیٹی نہیں پہچانی گئی۔ کیا پہچانا؟ نبی کہتا رہا میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میں نے پتھر کھائے، میں نے دان شہید کروائے، میں نے چچا حمزہ کو قربان کرایا، میں نے گلے میں اونٹوں کی اوڑی ڈلوائی۔ کلمہ پڑھنے والوں میں نے تم سے کوئی مانگا تو نہیں ہے نا، میں نے تم اس کے بدلے میں کچھ طلب کیا ہے؟ میں نے پتھر کھا کے کچھ نہیں مانگا، میں نے دان شہید کروا کے کچھ نہیں مانگا، لیکن کلمہ پڑھنے والوں تم مجھے بس بدلہ دینا نہ دینا، میرے بعد میری فاطمہ کا حیا کرنا، میری فاطمہ کا خیال کرنا، میری فاطمہ کو کبھی نہ ستانا، میری فاطمہ کو کبھی پریشان نہ کرنا، میری فاطمہ کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، لیکن یاد رکھنا یہ فاطمہ مجھے بڑی پیاری ہے، یہ فاطمہ مجھے بڑی عزیز ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں میرے بعد میری فاطمہ کو تکلیف نہ دینا، میری فاطمہ کو پہچان لینا۔ یہ جو فاطمہ بیٹھی ہے نا، میں محمد کھڑا ہوں، یہ فاطمہ چادر پہ بیٹھی ہے، اس کا بابا محمد کھڑا ہے، ساری کائنات
میرے رسول کا احترام کرتی تھی، میرے رسول کے احترام میں کھڑی ہوتی تھی، لیکن رسول بطول کے احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ یہ میری بطول ہے، اس کو کبھی تکلیف نہ دینا۔ اور میرے اللہ کو مخاطب کر کے میرا رسول کہتا ہے میرے خدایا یہ میری فاطمہ ہے، یہ میری فاطمہ ہے، یہ تیری کنیز ہے، تو اس سے پیار کرنا جو اس سے پیار کرے، تو اسے کبھی پیار نہ کرنا، تو اسے کبھی پیار نہ کرنا جو اس کو ستائے گا، جو اس کے ساتھ ظلم کرے گا، میری فاطمہ کا خیال کرنا۔ لیکن خدا کی قسم ساری زندگی سردار صاحب میرا نبی درس دیتا رہا، لیکن ادھر میرے نبی کا جانا تھا ظاہری طور پہ اس دنیا سے، میرے نبی کا اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے تھا۔ وہی دربار تھا جہاں فاطمہ بیٹھتی تھی، نبی کھڑا رہتا تھا، لیکن آج دربار کا حال بدلا ہوا تھا۔ کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے تھے اور رسول کی بیٹی کھڑی تھی۔ خدا کی قسم کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، خدا کی قسم کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے تھے، کرسیوں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، اور رسول کی لاڈلی بیٹی کھڑی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ میں حسین تھا، دوسرے میں حسن تھا، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ماں کے ساتھ سلیمان فارسی کھڑا تھا۔ اور نبی ساری زندگی اپنی فاطمہ کو خدا کی قسم بٹھا کے، اپنی فاطمہ کو بٹھا کے خود کھڑا رہتا تھا۔ لیکن شیعہ سنی جانتے ہو اس دن دربار میں رسول کی بیٹی کتنی دیر کھڑی رہی؟ 3 گھنٹے بابا کے کلمہ پڑھنے والوں کے دربار میں رسول کی بیٹی کھڑی رہی۔ اتنی دیر کھڑی رہی، اتنی دیر کھڑی رہی کہ تھک کے کہتی ہے چچا سلیمان میں تھک گئی ہوں، اس کو کہے میں زمین پر بیٹھ جاؤں۔ چچا سلیمان اس کو کہے حاکم وقت کو، اس حاکم وقت کو، صادق شاہ جی رب اکبر کی قسم کہتی ہے میں اس حاکم وقت کو کہے، اس حاکم وقت کو کہے کہ رسول کی بیٹی تھک گئی ہے، زمین پہ 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائے، 2 منٹ کے لیے زمین پر بیٹھ جائے۔ سنو گے شیعہ سنی بھائیو، اتنا جملہ کہنا تھا کہ جناب سلیمان نے سر مارا دیوار کے اوپر، روک کے کہتا ہے رسول کی بیٹی تو اتنی غریب ہو گئی، رسول کی بیٹی تو اتنی غریب ہو گئی کہ آج بابا کے دربار میں، آج بابا کے دربار میں تو کہتی ہے میں زمین پر بیٹھ جاؤں۔ بس جناب سلمان کہتے ہیں حاکم وقت رسول کی بیٹی تھک گئی ہے، کہتی ہے میں زمین پر بیٹھ جاؤں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ممبر سے آواز آئی سلیمان اس کو کہے یہ تیرے بابا کا دربار نہیں، یہ تیرے بابا کا دربار نہیں ہے۔ بس حسین کے عزادار ہو جانتے ہو بطول کہاں گئی؟ جب دربار سے واپس آئی ہے نا، سیدو مجھے معاف کر دینا، خدا کی قسم سیدوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ کی دادی کا مصائب میں نہیں پڑھ سکتا، آپ کی دادی کے مصائب کا حق میں نہیں ادا کر سکتا، اس لیے کہ تمہاری دادی کہتی ہے کہ جو مصائب مجھ پہ گرے ہیں نا، اگر پہاڑوں پہ گرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر دنوں پہ گرتے تو راتیں بن جاتی، راتوں پہ گرتے تو دن بن جاتے، میں تیری دادی کا مصائب نہیں پڑھ سکتا، سیدو مجھے معاف کر دینا۔ لیکن پتہ ہے تمہاری دادی جب واپس گھر آئی ہے نا، خدا کی قسم 3 گھنٹے دربار میں کھڑا رہنے کے بعد رسول کی بیٹی جب واپس آئی ہے نا، تو جناب زینب نہیں پہچان سکی میری ماں آئی ہے، جناب زینب نہیں پہچان سکی بطول کو کہ میری ماں آئی ہے یا کون آئی ہے۔ خدا کی قسم جب بی بی بطول آئی ہے نا، بس اس سے بڑا مصائب میں نہیں پڑھتا۔ ہرنولی کے شیعہ سنی بھائیو، میرے مولا کو پرسہ دینے والوں، کہ جب حسنین کی ماں واپس گھر آئی ہے نا، بس ایک حملہ ہوا دروازے پر، حملہ ہونا تھا، ادھر دروازے کا گرنا تھا، بی بی بطول کا پہلو پہ ہاتھ آنا تھا کہ بطول نے گنبد خضرا کی طرف منہ کیا، روک کے کہتی ہے بابا محمد تو کہتا تھا میری فاطمہ سے پیار کرنا، بابا آ دیکھ لے، بابا آ دیکھ لے۔ اس لیے کہ جب بی بی بطول پہ دروازہ گرانا، خدا کی قسم بطول پہ دروازہ گرانا، بی بی بطول کا ہاتھ آیا پہلو پہ، دائیں پہلو پہ ہاتھ آیا، بی بی نے منہ کیا گنبد خضرا کی طرف، گنبد خضرا کی طرف، روک کے کہتی ہے بابا تو کہتا ہوتا تھا کہ کلمہ پڑھنے والوں میرے فاطمہ کا احترام کرنا، بابا دیکھ لے تیرے بعد تیری بیٹی کا کیا احترام کیا تیرے کلمہ پڑھنے والوں نے۔ میں نے کہا نا میری آقا زادی خود آتی ہے مصائب کو سننے کے لیے، اس مصائب کو میری آقا زادی خود سننے کے لیے آتی ہے۔ میں کہتا ہوں آقا زادی آج تو اس بارگاہ میں آئی، میں تیرے مصائب کا حق
حق ادا نہیں کر سکتا۔ آقا زادی جوید اکبر زاکی تیرے مذاہب نہیں پڑھ سکتا، آقا زادی تیرے مذاہب کا حق میں نہیں ادا کر سکتا، لیکن آقا زادی ایک اس مجلس میں آج سردار اختر عباس کی مجلس میں سوال کر کے کہتا ہوں کہ آقا زادی تیرے مذاہب کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن آقا زادی ایک بات تو بتا دے کہ تو گئی تھی اپنے بابا کے دربار میں، تیرے ساتھ حسن بھی تھا، تیرے ساتھ حسین بھی تھا، تیرے ساتھ سلمان بھی تھا، لیکن ہائے علی کی بیٹی اور شام کا دربار، بغیرتوں کا مجمع، بغیرتوں کا مجمع، بغیرتوں کا مجمع، اور وہ بغیر شراب کا گلاس اٹھا کے گھوٹ بھر کے کہتا شمر مجھ کو تعارف کرا، علی کی بیٹی کون سی ہے؟ میرے والد محترم پڑھا کرتے تھے کہ خدا کی قسم کربلا کے میدان میں میرے مولا حسین نے اکبر کے لاشے پر آ کر یہ نہیں کہا کہ میرا اکبر مارا گیا، مولا حسین پہلے مر گیا ہوتا، عباس کے لاشے پہ آ کے میرے مولا نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میرا عباس مر گیا، اس سے پہلے میں مر گیا ہوتا، یہ ضرور کہا کہ میرا عباس مارا گیا، میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن حسین نے یہ جملہ نہیں کہا کہ عباس مارا گیا میں مر گیا ہوتا، لیکن حسین کی عزادارو رب اکبر کی قسم جب شراب کا گلاس اٹھا کے عرب کی مشہور رقاصہ مرجانہ نے اس بغیرت ابن بغیرت کے منہ میں انگور کے دانے ڈالے، اس نے شراب کا گھوٹ بھر کے کہا کہ شمر مجھ کو تعارف کرا، علی کی بیٹی کون سی ہے؟ تیرے اور میرے بیمار امام سید سجاد نے مدینے کی طرف منہ کیا، رو کے کہا نانا محمد اس سے پہلے سجاد مر گیا ہوتا، اس بغیرت کی زبان پہ میری پھوپھی کا نام نہ آتا۔ الہی آج کی اس مجلس ہدا کا صدقہ مولا آپ تمام حضرات کی حاجات کو پورا فرمائے، سیدہ کائنات آپ کی اس پرسداری کو قبول فرمائے، مولا کریم بانی مجلس اور جنہوں نے بھی دام در میں سکھنے اس عبادت گاہ میں حصہ لیا ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا فرمائے، مولا آپ تمام۔ اور آج خصوصی طور پر میں اپنے بہت بڑے بزرگ ہیں میرے جناب ملک عزیز احمد ایڈوکیٹ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی معرفت انہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کی دعوت دی۔ آپ تمام حضرات کو اللہ پاک آباد و شاد رکھے، اور میری دعا ہے کہ جن اولاد کی اور بھائی کا کہا کہ ان کی اولاد نہیں، میں آج کی اس مجلس میں یقیناً ہر آنکھ میں آنسو آیا ہے، اور بی بی بطولہ آپ کا پرسہ لینے آئی ہے، میری دعا ہے شہزادہ علی اصغر کا صدقہ، معصوم سکینہ کا صدقہ میرے بھائی کو اور جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، اور جن کے بیٹے نہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، تمام کی حاجات کو آپ تمام حضرات کی، جو میرا بھائی سنی ہے شیعہ ہے، جو باہر کھڑا ہے، جو نیت سے ذکر کا پرسہ دینے آئے، ان تمام حاجات کی پورا فرمائے، میرے سنی سب کی پریشانیاں مولا جو بھی ذکر کو سننے کے لیے تمام کی حاجات کو پورا فرمائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے گھر آپ کو دعا مانگو اللہ